बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हुसनैन शफ़क़त, आपका फ़िक्री हमसफ़र, आज की फ़िक्र सरगर्दा के साथ। तो अज़ीज़ान मन, ये जो फ़िक्र सरगर्दा होती है, इसके पीछे अमूमन कोई ना कोई एक वाक़या, कोई ना कोई एक लम्हा, जिसको कहते हैं ना इनिशियल स्टिमुलस, वो ज़रूर मौजूद होता है। तो वो जब वाक़या वक़ूअ पज़ीर हो जाता है तो फिर ख़यालों का सिलसिला चल निकलता है। तो इस दफ़ा जो वाक़या पेश आया, जिस के बाद जो फ़िक्र है वो सरगर्दा हुई, वो ये कि एक दोस्त मिलने आए तो उनके हमराह एक सैयदज़ादे थे, यानी कि आले रसूल की लड़ी से। तो वो साहब आके बैठे और ऐसा उनका डिमेनर था, ऐसा उनकी ऐसी सहर था उनके जमाल में कि मैं तो उनको देखा और फिर बस देखता ही रह गया। और जो वक्त गुज़रता गया तो मेरा जी चाह रहा था कि ये बस यहाँ से उठे ना, मेरे सामने बैठे रहें और मैं इनका दीदार करता रहूं। ऐसा बेपनाह जमाल था उनके चेहरे पर। ये शायद वो जमाल ऐसा है जो कि शायद बयान में ना आ सके, और मेरे जैसा कम आया तो खैर बयान कर भी क्या पाएगा। लेकिन बहरहाल मुख्तसरन यही कि वो जब तक बैठे रहे, उनका सहर, उनके जमाल का सहर तारी रहा। और अब जबकि वो जा भी चुके हैं, कुछ दिन भी हो गए हैं, लेकिन आज भी जब मैं उनको तसव्वुर में लाता हूँ तो वही जो एक जमालियाती बंदोबस्त है वो जहन पे तारी हो जाता है। तो फिर आपको पता है, जो फ़िक्र है, फ़िक्र तो हमेशा मारूज़ी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, तो फिर चल पड़ती है। तो मैं भी इस सोच में पड़ गया कि भाई ये क्या मामला क्या है कि जो आले रसूल की लड़ी में से सैयदज़ादे जब सामने आते हैं तो क्या वजह आती है कि हमारे दिल खिंचे जाते हैं उनकी तरफ, और हम बेख्तियार हो जाते हैं अपनी मोहब्बत में। मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन इसका कोई ना कोई मारूज़ी ऑब्जेक्टिव पहलू भी तो होगा ना। तो उस तरफ फिर ज़रा सोचना शुरू किया कि भाई ये क्या मामला क्या है। तो बस सोचते सोचते जिस तरह वो सोच का धारा बहा, उसमें आपको भी शामिल किए लेता हूँ। यही मकसद भी यही है इस तमाम प्रोग्राम्स का, इन तमाम वीलॉग्स का। तो देखिए, मैंने मेरे जहन में एकदम एक मिसाल आई एक पत्ते की। पर पता ना, आप देखिएगा ओवल शेप का होता है, यूं शुरू होता है इस तरह ना, एक नुक्ते से शुरू होता है और एक नुक्ते पे आके ही ख़त्म हो जाता है, और बीच में उसकी जो मोटाई है या चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो एक पत्ते की एक शक्ल बन रही है, शायद दौरे रिसालत जो है, यानी कि जब हज़रत आदम से लेकर नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक दौरे रिसालत है। इसके बाद रिसालत का दौर ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी थे। तो वो आप पत्ते की शक्ल देखिए, एक नुक्ते से शुरू होता है, यानी आदम से शुरू होता है और मोहम्मद पे आके ख़त्म हो जाता है, और बीच में तमाम रिसालत और पैगंबरी के सिलसिले हैं जारी रहते हैं। नबी भी आते हैं, पैगंबर भी आते हैं, रसूल भी आते हैं। तो इसमें जब मैंने गौर किया तो इसमें एक, हमेशा आप देखेंगे पत्ते में एक मेन आर्टरी होती है। जो मेन आर्टरी जो है ना, वो यूं जा रही होती है, और फिर उसकी सब आर्टरीज जो हैं वो निकल रही होती हैं। तो जो बहरहाल इस पूरे दौरे रसालत की जो मेन आर्टरी है, जो मेन शजरा है, वो तो हम यही कहेंगे कि आदम से लेकर मोहम्मद तक का जो शजरा बनता है वो इस पत्ते की मेन आर्टरी है। अब इससे कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जो सब आर्टरीज निकल रही हैं, जो पूरे पत्ते को ग्रीनरी दे रही हैं, सब्ज़ा दे रही हैं, तरोताज़ा रख रही हैं, वो खुदा न खास्ता और अस्तग़फिरुल्लाह, क्योंकि ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने तमाम नबियों पर ईमान लाना है, तो हम मोहम्मद पर ईमान लाने के काबिल होंगे, वरना तो हम इस काबिल ही नहीं होंगे। तो वो खुदा न खास्ता ऐसा मामला नहीं है कि हम उनकी हैसियत को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन कहने से मुराद ये, क्योंकि दौरे रिसालत तो पूरे का पूरा, जब तक आप टोटलिटी में इस पत्ते को नहीं देखेंगे, तो तब सिर्फ एक वो स्टेम को या मेन आर्टरी को ही देखते जाएंगे, तो ये पूरा पत्ता तो इरेलीवेंट हो जाएगा, और ये पूरे का पूरा पत्ता भाई
ریلیونٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کا ایک ایک ایٹم، ایک ایک آرٹری وہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بہرحال جو مین آرٹری ہے وہ وہی شجرہ ہے جو آدم سے لے کر محمد تک آتا ہے۔ تو اب جب پتے کا میں یہ تمثیل دے رہا ہوں، جب اختتام ہو گیا تو اس کے بعد دور رسالت تو ہو گیا ختم۔ اچھا، اب دور رسالت میں بہت نبی گزرے، بہت رسول گزرے، آخری جو ہدایت آئی قرآن کی شکل میں آئی، اور ہمارے نبی وسلم کے اوپر نازل ہوا قرآن، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب منیر بھی ہم نے اتاری ہے محمد کے ساتھ، اور ہدایت بھی اتاری ہے۔ تو جب دور رسالت ختم ہو گیا تو قرآن شریف تو ہمارے پاس پورے کا پورا موجود ہے، تو وہ تو آخر تک چلے گا۔ اچھا، لیکن جب یہ دور رسالت ختم ہوا ہے، آخرت نہیں آئی، قیامت نہیں آئی، دنیا چل رہی ہے، وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب منیر نے بھی چلتے رہنا ہے، اور وہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے اس نے بھی چلتے رہنا ہے۔ لیکن دور رسالت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا، تو اب ہدایت تو آگے چلنی ہے نا، قرآن مجید تو ہمارے پاس پڑا ہے۔ اب ہدایت کی جو سلسلہ ہے وہ کیسے چل پائے گا دور رسالت کے ختم ہونے کے بعد؟ یہاں آ کے میں نے یہ سوچا کہ دیکھیے یہ جو اب وہ مین آرٹری ہے، ہمارا دور رسالت ختم ہو گیا لیکن وہ آرٹری چل رہی ہے، اور وہ اسی شجرے میں سے چلے گی جو شجرہ آدم سے لے کر محمد تک آیا، اور محمد سے آگے قیامت تک باقی رہے گا۔ تو وہ شجرہ چلے گا، اور وہی شجرہ جو ہے وہی غالباً ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کرے گا۔ اب اس میں مذہبی بحث میں نہیں پڑا، اور ویسے میں برسبیل تذکرہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میرا مسلک جو ہے وہ اہل تشیع نہیں ہے، بلکہ کئی معاملات میں میرے اپنے اہل تشیعوں کے دوستوں سے اختلاف بھی رہتا ہے، کافی میجر اختلاف بھی رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اسی لیے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ معروضی نقطہ نگاہ سے بات ہو رہی ہے، ہم ایز اے مسلمان بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی ہم نے یہ تو دیکھنا ہے نا کہ ہدایت کا سلسلہ اب آگے بڑھنا کیسے ہے۔ اچھا، اب اس کے بیچ میں وہ اہل تشیع میں امام وغیرہ کا مسئلہ ہے، اور ائمہ ہیں، اور ان کے اوپر بہت ظاہری بات ہے، اعتقاد ہے ان کا، اہل تشیع کا ماننا ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے بیچ میں بھی کئی اختلافات ہیں۔ بہرحال ہم اختلافات میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے نا یہاں پر، کیونکہ ہم تو یہاں معروضی نقطہ نگاہ سے آبجیکٹیولی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اب اس مذہبی بحث کو ہٹا دیا جائے تو ہم پھر اب یہ کہیں گے کہ جی یہ کیا جتنے سید ہیں یہ ہدایت دینے پہ مامور ہیں؟ کیا یہ ہمارے اب مذہبی پیشوا رہیں گے، یا ان سے نور ہدایت پھوٹتا رہے گا، یا ان کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے؟ یہ بھی ایک مذہبی بحث ہے، ہم اس مذہبی بحث میں بھی نہیں پڑتے۔ لیکن جو نقطہ مجھ پر اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر، اس جمال سے بھرپور سید زادے کو دیکھ کر کھلا تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ میں اس سید زادے کے پاس اب جاؤں گا اپنے سوالات اور مسائل لے کر، نہیں، قطعی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن اس کو دیکھ کر، اس کے جمال میں کھو کر میں نے کہا کہ یہ کون سا خون ہے بھائی، یہ کون سا خون مہک رہا ہے جو کہ ہمارے ذہن پہ طاری ہوا جا رہا ہے۔ تو بھائی وہ خون جب آپ کے سامنے آئے گا، آل رسول آپ کے سامنے آئے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل رسول آپ کے سامنے آئے اور رسول کا خیال آپ کے ذہن سے چلا جائے؟ تو وہ ہدایت جو ہمارے نبی کے قرآن کے ہمراہ جو ہدایت بھی ہمارے نبی لے کر آئے تھے، وہ ہدایت بھی جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم ہمارے سامنے بالکل ہر وقت پڑا رہتا ہے، لیکن ہدایت والے معاملے میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سید زادہ ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس کو دیکھ کر واپس رجوع کرتے ہیں اپنے رسول کی طرف، اور ہمارے ذہن میں ہمارا رسول آ جاتا ہے، اور جس ذہن میں اللہ کے رسول کی آمد ہو گئی تو بھائی اس ذہن کو تو کسی نہ کسی سطح پر ہدایت مل ہی جاتی ہے۔ تو یہاں تک تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھئی ہمیں
کیوں یہ جو سید زادے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے خطے میں ہمارے بہت مایہ ناز کالم نگار بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، بہت سینئر ہارون رشید صاحب، ان کو میں کسی محفل میں یہ کہتے ہوئے سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے پوری دنیا پھری ہے، لیکن جو عشق رسول کا عالم مجھے پاک و ہند میں نظر آیا ہے نا، وہ مجھے پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آیا. اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو عرب میں رہتے ہوئے جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو سوچئے وہ کس قدر فرحت بخش جگہ ہوگی. تو بھیا یہاں تو میں اس نتیجے پر اس نقطے پر آپ کو فی الحال لانا چاہ رہا تھا اپنی سرگرداں سوچ میں، کہ یہ جو ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، یہ اللہ بس ان کو بھی اپنی ہدایت میں رکھے، تمام سید زادوں کو بھی، کہ ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے اور ہدایت آپ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک بحث جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے، جو شجرہ ہے وہ تو باپ سے چلتا ہے نا، مطلب ماں سے تو نہیں چلتا. قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، وہ دوسری بحث ہے، لیکن اس دنیا میں شجرہ تو باپ کے نام سے چلتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد نرینہ تھی نہیں، ان کی تو بی بی فاطمہ ان کی بیٹی تھی. تو پھر یہ شجرہ تو یہاں پہ آ کے رک گیا. بھئی کہی جا سکتی ہے بات، کیوں نہیں کہی جا سکتی، اور لاجیکل بھی ہے، لیکن اس کا بھی ہمیں کوئی جواب تو باروزی نقطہ نگاہ سے دیکھنا ہی ہوگا نا. تو اس میں پھر فکر سرگرداں ہو گئی کہ بھئی اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. یہ سوال و جواب میرے آپس میں میرے خود ہی میں میرے ہی سوال اور میں خود ہی جواب دینے پہ بھی معمور. تو میں نے سوچنا شروع کیا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ دیکھیے اللہ کی ہر کام میں مشیت میں بہتری ہوتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، جانتا ہی صرف وہ علیم و خبیر تو ہے ہی وہ. تو یہاں پہ کیونکہ سلسلہ رسالت ختم ہو رہا تھا، تو مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اولاد نرینہ ان کی پیدا ہوئی، لیکن بہرحال اللہ نے واپس بلا لیا انہیں اپنے پاس. تو شاید یہ کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا اگر اولاد نرینہ ہوتی ہمارے نبی کی، تو شاید پھر یہاں تو مطلب حضرت علی نے خود فرمایا کہ بھئی میری محبت میں ہی لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے. تو جب علی سے محبت کی یہ عالم ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، تو پھر رسول کی محبت میں اور ان کی اولاد نرینہ بھی، اور خاص طور پر جب کہ رسالت کا سلسلہ رک چکا ہے، تو میں زیادہ جانا نہیں چاہتا اس میں، لیکن مجھے یہی نظر آیا کہ شاید مشیت کو یہی منظور تھا. لیکن یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ شجرہ باپ سے چلتا ہے، اور اب اس شجرے کیونکہ آخری نبی اور آخری نقطہ اور آخری مقام اس دور رسالت کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے آگے کیونکہ اولاد نرینہ نہیں ہوئی، تو پھر شجرہ رک نہیں گیا. ایک سوال ہے جو بنتا ہے، ذہن میں میرے بھی آئے. پھر میں نے یہ سوچا کہ علی کون ہے، علی کا مقام کیا ہے. اولاد جسے ہم آل رسول کہتے ہیں، جو سید زادے ہیں، وہ چل تو علی اور فاطمہ بی بی فاطمہ سے رہے ہیں نا. تو پھر علی کا مقام اس سارے معاملے میں کیا ہوا. اور مجھے آپ معاف فرمائیے گا، ہم جب علی کا نام لیتے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں، حضرت علی بھی کہہ سکتے ہیں، سیدنا علی بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کرم اللہ وجہ بھی کہہ سکتے ہیں. جس طرح بھی آپ ان کو پکارنا چاہیں، ان کو آپ ان کا ذکر کرنا چاہیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں. میرا ذاتی پرسنلی میں مولا علی کہنا ان کو پسند کرتا ہوں. تو مولا علی کا مقام جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیے اب کیسے چلتا ہے یہ سلسلہ، آل رسول کا سلسلہ اولاد نرینہ کے بغیر آگے کیسے چلتا. اب یہ دیکھیے کہ حضرت علی بھائی بھی داماد بھی، یعنی کہ ایک طرح سے ان کے بیٹے بھی ہو گئے. اب علی کن کے فرزند ہیں؟ ابو طالب کے. ابو طالب کا ہمارے نبی سے رشتہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، چچا ہیں، بھتیجے ہیں.
बिल्कुल माना। लेकिन जब जिस साल हज़रत अबू तालिब की वफ़ात होती है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात होती है, तो उसको हुज़्न का, गम का साल करार देते हैं हमारे नबी। तो गम कहाँ कब आता है? गम वहाँ आता है जहाँ मोहब्बत होती है। और मोहब्बत कहाँ होती है? जहाँ पे एहतराम होता है। मोहब्बत और एहतराम, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो मोहब्बत और एहतराम लाजिम व मलजूम है। इसका मतलब ये है कि मौला अली के वालिद से रिश्ता हमारे नबी का एहतराम का रिश्ता, हज़रत अली से, मौला अली से हमारे नबी का रिश्ता एहतराम का रिश्ता, क्योंकि ससुर हो गए। भाइयों में तो चले, भाइयों का रिश्ता एक और तरह का होता है, लेकिन वो एक तरह से मौला अली के ससुर होने के नाते बाप भी करार पाए। तो वहाँ भी सिलसिला एहतराम का। यहाँ सिलसिला बेटे और वालिद का तो एहतराम का होता ही है, लेकिन ससुर का और वालिद का रिश्ता एहतराम का। और उसके बाद एक मशहूर हदीस है, अना मिन अली व अली मिन्नी, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। ठीक है। तो अगर ये सिलसिला, अगर ये आले रसूल का शजरा आगे बढ़ना था, जो कि हमने देखा कि ज़रूरी था नूरे हिदायत के लिए, तो फिर कौन हो सकता था कि जिस बाप के नाम से ये लड़ी आगे चलती? तो वो बाप, इस लड़ी का जद्द अमजद वही हो सकता था जो हमारे नबी से हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अना मिन अली व अली मिन्नी, तो फिर वह उन्हीं को जचता था यहां पे इस लड़ी का सरदार होना। वजह, क्योंकि रिसालत का सिलसिला मौकूफ हो गया। अब ये मामला किसके हाथ थमाया जाए? तो भाई उसी के हाथ थमाया जाएगा ना जो देखने में भी, तौर तरीके में भी हमारे रसूल जैसा हो। तो इसलिए इस हवाले से, और इस दुनिया में हमने ये देखा कि अली का और मोहम्मद का, यानी मौला अली का और हमारे नबी सल्लम का आपस में रिश्ता क्या था, कि यहाँ पे मोहम्मद की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अली की ज़रूरत थी, क्योंकि अली मोहम्मद से है और मोहम्मद अली से है। और फिर ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ जिक्र किए देता हूँ, लवाइल हम्द का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, तो उससे पता चलता है कि ये जो एक नेक्सस है, जो इनका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मौला अली का और नबी आखिरी ज़मां सल्लम का, तो ये सिर्फ इस दुनिया तक के हिदायत और के लिए ही नहीं है, बल्कि आखिरत में भी जो शफात के मामलात हैं उनमें भी समझ आती है लवाइल हम्द के हवाले से कि अली का क्या मकाम हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन इस वक्त हम मारूज़ी नुक्ता निगाह से कम इस नतीजे तक ज़रूर पहुँच गए हैं कि इस दौरे रिसालत के ख़त्म होने के बाद जो सिलसिला हिदायत है उसने चलना है, क्योंकि वक्त अभी जारी व सारी है। तो वो नूर हिदायत अब किन मीन्स से इंसानियत तक पहुँचेगी, तो वो मुझ पर यह नुक्ता खुला। आपका मानना या उससे एग्री करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपनी हद तक ज़रूर कन्विंस हुआ कि ये आले रसूल है, ये सैयदज़ादे हैं जिन पर हमारी नज़र पड़ती है और हम नूर हिदायत की तरफ फिर से लौट जाते हैं। तो यहाँ तो ये इस पूरी बहस का एक मारूज़ी नुक्ता निगाह इख्तिताम पजीर होता है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए अहादीस भी बाज़ जो हैं उनको गरीब कहा जाता है, यानी अहादीस भी आपके तक जो पहुंचती हैं उनके भी कुछ पैमाने हैं जिन पैमानों पर आप पहुंचते हैं। कुछ अहादीस हैं जो बिल्कुल ही मुत्तफ़िक हो जाती हैं, मुत्तफ़िक अलैह हो जाती हैं। कुछ हदीसें हैं जो गरीब करार पाती हैं, जिनको कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। इसी तरह सैयदज़ादों का भी यही है, क्योंकि आजकल तो हम बल्कि बहुत सैयदज़ादे हैं, अब असली नकली की हमें तो पहचान नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने असील सैयदज़ादे जितने भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, एक तो उनकी पहचान ये है कि जब उन पर नज़र पड़ती है तो फिर हटती नहीं है। दूसरी मैंने ये देखी कि एक अजीब व गरीब तरह का जमाल है जो पूरी की पूरी उस जहाँ वो बैठे होते हैं उस पूरे माहौल पर ही तारी हो जाता है। और तीसरी मैंने चीज़ ये देखी कि उनके चेहरे पे, उनके एक्सप्रेशंस में बहुत हल्म होता है,
حلیم الطبع نظر آتے ہیں۔ چوتھی چیز میں نے یہ دیکھی کہ ان کے چہرے پر ان کے اٹھنے بیٹھنے سے ان کا جو باڈی لینگویج ہے اس میں آپ کو سلامتی ہی سلامتی نظر آتی ہے، آپ کو کسی قسم کی تھریٹ نظر نہیں آتی کسی کے لیے بھی، چاہے کوئی بھی ہو جائے۔ میں نے دیکھا ہے اسی وقت ہمارے ایک دوست بھی آ کے بیٹھ گئے، وہ اپنا کچھ انہوں نے شیعہ جو ہے ان کے حوالے سے، ظاہری بات ہے لطائف بھی کئی مشہور ہیں، انہوں نے لطیفہ بھی کوئی بیان کیا، تو میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے چہرے پر کچھ ناگواری تو آئی، لیکن اس نے قطعی طور پر غصے کا اظہار نہیں کیا اور قطعی طور پر اس کی باڈی لینگویج میں تھریٹ نہیں آئی۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرا خیال سے یہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پہ مذاق کیا جائے، تو اس لیے احتراز کریں، لیکن انہوں نے بہت خوبصورتی سے بات کی اور کسی قسم کا کوئی ایگریشن یا کسی بھی قسم کا کیونکہ بات جو ہے وہ ان کے بارے میں ہو رہی تھی نا۔ دیکھیں اگر دشمنی کی اللہ سے یا اللہ کے رسول سے دشمنی کی بات ہو تو پھر تو سید زادے نظر آتے ہیں ہمیں، پھر تو ہمارے سامنے امام حسین کھڑے نظر آتے ہیں ہمیں، کہ جہاں اللہ سے یا اللہ کے نظام سے یا اس کے رسول سے دشمنی کی بات آئی تو وہاں پہ کھڑا ہو جانا بنتا ہے اور وہاں ایگریشن دکھانی بھی بنتی ہے۔ لیکن جہاں بات صرف آپ کی لینیج کے اوپر کوئی مذاق بھی کر رہا ہے تو انہوں نے ایسے خوبصورتی سے اس کو ہینڈل کیا کہ دل شش کر اٹھا اور سمجھ آئی کہ بھائی یہ تو واقعی سید زادے ہیں، تو ان کی یہ تو رول آف تھم ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ ایک واقعہ اور بھی ہے، میری جو زوجہ ہیں ان کے بھائی نے مجھے سنایا کہ وہ گاؤں میں ہوتے تھے، تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے، سید زادے تھے، وہ گاؤں میں تشریف لائے تو پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، ان کے ڈیرے پہ انہوں نے رات قیام کرنا پسند فرمایا، تو جو میرے برادر نسبتی ہیں انہوں نے ان کو اپنا کمرہ دے دیا اور خود وہ باہر برانڈا بھی اور وہ ساری آپ کو پتہ ہے ڈیرے جس طرح ہوتے ہیں، تو وہاں پہ چارپائیاں وہ سینکڑوں میں چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں، تو سارا گاؤں جو ہے وہ وہیں سو گیا کہ جی ہمارے جو شاہ صاحب ہیں جو سید زادے ہیں وہ یہیں سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر جب ہو گئے رات کے 2 ڈھائی 3 بج گئے تو میرے برادر نسبتی نے مجھے بتایا کہ مجھے ان کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو میں کچھ کنکھیوں سے دیکھا کہ یار کیا ہے، میں سوتا ہی بن گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کس وجہ سے آئے ہیں، اگر کچھ ضرورت ہوگی تو میں اٹھ کھڑا ہوں گا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ سید زادے باہر آئے اور انہوں نے ان کی میرے برادر نسبتی پر نظر پڑی، انہوں نے ان کا کھیس اللہ اکبر، انہوں نے ان کا کھیس درست کیا۔ اس کے بعد وہ جتنے لوگ وہاں پہ سوئے ہوئے تھے 70 80 90 100 جتنے بھی سوئے ہوئے تھے وہ سب کی چارپائیوں پہ گئے، ان سب کے کھیس انہوں نے درست کیے، ان کو صحیح طرح سے ٹک ان کیا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے، اب یہ میرے برادر نسبتی دیکھ رہے تھے ان کا یہ تمام معمول، تو اس کے بعد انہوں نے کہا وہاں پہ ایک اور لڑکا تھا جن کو جس طرح یہ ہم لوکل زبان میں کہتے ہیں نا بغلول ٹائپ، منہ سے رال بھی بہہ رہی ہے اور تھوڑا سا سلو بھی، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی لیٹا ہوا تھا کہیں وہاں پہ اور وہ ہر وقت اس کی لاب بہتا رہتا تھا۔ تو اس کے بعد وہ سید زادے جو ہیں وہ صافہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، صافہ اب کتنی پرسنل چیز ہوتی ہے جس سے آپ اپنی صفائی رکھتے ہیں، تو وہ انہوں نے وہاں وہ اس لڑکا جہاں سویا ہوا تھا اس کے پاس گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس کے چہرے سے سب کچھ اپنے صافے سے اس کے چہرے کو صاف کیا، جو لعاب لگا ہوا تھا وہ سب اتارا انہوں نے، اور اس کے بعد وہی صافہ جو ہے جس پہ اس لڑکے کا لعاب لگا ہوا تھا وہ انہوں نے اپنی آنکھوں پر لگایا اور اللہ سے دعا کی۔ یہ ہوتے ہیں سید زادے، یہ ہوتی ہے آل رسول۔ اب اگر آل رسول کو دیکھ کر آپ کو نور ہدایت نہیں ملتا تو پھر تو بہت بدقسمتی کی بات ہوگی، لیکن بہرحال مجھے فی الحال یہاں تک تو میں ایک معروضی نقطۂ نگاہ سے پہنچ ہی گیا جہاں مجھے یہ نقطہ ضرور کھلا کہ جو آل رسول ہے ان کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے، اور اگر ہمارے دل ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ باقی رہا کہ جو احسانات ہیں اہل بیت کے اس دنیا پر اور مسلمانوں پر، اس کی تو خیر ہم کیا بات کریں گے۔ 2 باتیں ذہن میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا احسان پہلا یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دور رسالت کے بعد زندگی گزارنی کیسے ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، اور ایک احسان اس خانوادے کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی اصلیت ہماری
آنکھوں کے سامنے کھول دی۔ اب اگر تصور کریں کربلا کا، تو مرد ایک ہی نظر آتا ہے جس کا سر دھڑ سے جدا ہو چکا ہے، لیکن وہ گھوڑے پر سوار ہے، اور باقی سب بونے نظر آتے ہیں جتنے بھی وہاں پہ تھے، اور یہ ایک شاہ سوار ہے جو گزرے جا رہا ہے، گزرے جا رہا ہے، اور اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، اور ایک مرد ہے جس نے اپنے اور اپنے خاندان کی حرمت رسول کے لیے شہادت پیش کی۔ تو یہاں تو شام غریمہ آ جاتی ہے بے شک، لیکن اس پہ گریا بھی اپنی جگہ پہ، لیکن اصل میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دور رسالت کے بعد زندگی گزارنی کیسے ہے۔ یہ پیغام اور یہ طریقہ ہمیں حسین سکھاتا ہے، اور ایک احسان جس کا ذکر کرتے ہوئے دل پھٹتا ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا کی شام گزر گئی، گریا بھی ہو گیا، لیکن ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ لیکن جب کربلا کی شام گزر گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ یہ دنیا کیا ہے، اور اس دنیا میں دل لگانے کا مطلب کیا ہے۔ اس دنیا میں دل لگانے کا مطلب عزیزان من یہ ہے کہ آپ اس جگہ دل لگا رہے ہیں جہاں وہ بیویاں کہ جن کو شاید فرشتوں کی پاک نظریں بھی ان کے سامنے نہ اٹھ پائیں، ان بیویوں کے سر سے چادر کھینچ لی گئی، ان بیویوں کو بے چادر کے گلیوں میں پھرایا گیا۔ کیا مشیت ہو سکتی تھی اس؟ کیا مشیت ہو سکتی تھی؟ مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ یہ دنیا ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں ان بیویوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اس دنیا میں دل لگانا چاہو گے؟ تاب سخن تمام ہو رہی ہے دوستو، تاب سخن تمام ہو رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔